अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुशामदीद। नाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स देख कर कुरान मजीद को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उस शख्स को उसकी आंखों से फ़ायदा उठाने का पूरा मौका देते हैं, यहाँ तक कि उसकी मौत वाक़या हो जाए, यानी मरते दम तक उसकी बेनाई महफूज रहती है। तो कुरान मजीद पढ़ें, इसका एक तो फ़ायदा है, हमारी नेकी नामा माल में जो है वो नेकियाँ लिखी जाएंगी, और दूसरा हमारी नज़र को महफूज करने का भी एक ये तरीक़ाकार है। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में आज हम 19वें पारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और इस पारे में हम सूरतुल फुरकान, सूरतुल शुरा और सूरतुल नम्ल, इन तीनों सूरतों में जो मज़ामीन हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना बिलाल अहमद साहिब, खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो इसको आगाज़ करें इस पारे का, और इसमें जो मज़ामीन हैं वो आप तक पहुँचाएँ। जी बिलाल साहिब। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फ़ुलानन ख़लीला लक़द अज़ल्लनी अनिज़्ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी व कान अश-शैतानु लिल इंसानी ख़ज़ूला। नाज़रीन इकराम, सूरतुल फ़ुरक़ान जो है वो 19वें पारे में जारी है। फ़ुरक़ान से के माना होता है यानी फ़र्क कर देने वाला। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद जो है ये हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाली किताब है। बेशक इस सूरह मुबारका की ये आयत जो मैंने आपके सामने पढ़ी है, ये आयत नंबर 27 है। फरमाया यौम यअद्दुज़्ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअर रसूलि सबीला। क़यामत के दिन जब इंसान के सामने हक़ाइक़ आश्कार होंगे और उसको पता चलेगा कि दुनिया के अंदर वो जो कुछ करता आया और जो कुछ उसको नसीहत की जाती थी वो सब का सब जो है वो आज रोज़े रोशन की तरह उसके सामने खड़ा है। तो उस दिन फिर जब इंसान को अपने ऊपर गुस्सा आएगा, क्योंकि नाज़रीन किराम आपने ये देखा होगा कि इंसान की ये फ़ितरत है कि जब उसे मुतनब्बे किया जाए, उसे ख़बरदार किया जाए, उसे बताया जाए कि ऐसा काम ना करो वगरना तुम्हें नुकसान होगा, लेकिन उसके बावजूद इंसान वो काम कर गुज़रे, फिर जब उसको उसके नताइज में नुकसान उठाना पड़े तो उसको किसी और पर नहीं बल्कि अपने ऊपर गुस्सा आता है। और अपने ऊपर गुस्सा निकालने के लिए इंसान जो है वो और क्या कर सकता है सिवाय इसके कि बहुत से इंसान जो है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप को जो है वो तकलीफ़ देते हैं, अपने आप को जो है वो अजियत देते हैं। बसा औक़ात ये अजियत इतनी बढ़ जाती है कि इंसान ख़ुदकुशी तक जो है वो उतर आता है। तो इसी कैफ़ियत को क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि क़यामत के रोज़ ज़ालिम लोग जो हैं वो अपनी उंगलियां काटेंगे, यानी अपने ऊपर गुस्सा इतना होगा कि अपने हाथों को चबाएंगे, दांतों अपने आप को दांत काटेंगे और अपनी उंगलियां काट काट कर ख़ुद को कोसते हुए ये कहेंगे कि हाय हम मारे जाएं, हाय हम हलाक हो जाएं, हमने रसूल के यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को क्यों इख्तियार नहीं किया, हमने क्यों रसूल का रास्ता नहीं पकड़ा, हमने क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमा बरदारी नहीं की। इसलिए नाज़रीन किराम के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सवाए उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा इकराम ने पूछा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला जन्नत में जाने से कौन इनकार कर सकता है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मैं लेकर आया, जिसने मेरी बात मेरी सुन्नत का इनकार किया, जिसने मेरे तरीक़े का इनकार किया, उसने जन्नत में जाने से गोया के इनकार कर दिया। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रख लीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में तशरीफ़ ले आने के बाद जो तरीक़ा हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है, जो रास्ता हमें जन्नत तक पहुंचा सकता है, वो रास्ता किसी और का नहीं है सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के। मैं यहाँ पर एक बहुत प्यारी मिसाल इमाम मालिक रहमहुल्लाह ताला की बयान करना चाहूँगा। उनके पास एक शख्स ने आकर सवाल किया कि मुझे वुज़ू का तरीक़ा सिखा दीजिए। तो इमाम साहब फरमाने लगे कि बरखुरदार, तुम्हारा सवाल दुरुस्त नहीं है, अपना सवाल ठीक करो। उसने कहा कि मुझसे अपने सवाल में कोई गलती नज़र नहीं आई, और उसने कहा जी, उसने अपने सवाल को दोबारा दोहराते हुए कहा कि जी मुझे वुज़ू का तरीक़ा सिखा दीजिए। तो इमाम साहब ने फिर कहा कि नहीं, तुम्हारा सवाल दुरुस्त नहीं है,
اپنا سوال درست کرو۔ تیسری مرتبہ بھی جب اس کا سوال درست نہ ہوا تو پھر امام صاحب نے اس کو یہ بات بتائی کہ تمہیں مجھ سے یوں سوال کرنا چاہیے کہ مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا طریقہ سکھا دو، کیونکہ وضو کا طریقہ وہی قابل عمل ہے، قابل قبول ہے جو طریقہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اور یہ اعزاز صرف اور صرف کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے کہ ان کی زبان اطہر سے نکلی ہوئی بات کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بڑا ہی ولی امام کیوں نہ ہو، اس کے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں کہی، آپ کی اس بات کے پیچھے لاجک کیا ہے، آپ کی اس بات کے پیچھے دلیل کیا ہے، پوچھا جا سکتا ہے نا۔ اگر کسی سے نہیں پوچھا جا سکتا تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرما دیا بس ہم نے مان لینا ہے۔ تو قیامت جو نہیں مانتے، قیامت والے دن اللہ رب فرماتے ہیں اپنی انگلیاں کاٹ کھائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے کاش رسول کی بات کو مانا ہوتا۔ اور دوسری بات بھی بڑی اہم ہے ناظرین کرام، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اور دوسرا جو افسوس کا وہ اظہار کہیں گے، وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس، ہلاکت ہو ہم پر، مارے جائیں ہم کہ ہم نے کاش کے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ فرحان صاحب، اب موجودہ معاشرے میں تو آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جب انسان کی ਟین ایج ہوتی ہے، جب وہ اسکول میں جاتا ہے یا کالج میں جاتا ہے تو اس کے دوست جو ہے وہ بننا شروع ہوتے ہیں۔ یہاں پر گائیڈ کرنا چاہیے ہمیں اپنے بچوں کو، اسپیشلی والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ بیٹا تمہارا دوست کیسا ہونا چاہیے، تمہاری دوستی کن بچوں سے ہونی چاہیے، اور نہ صرف سمجھائیں بلکہ نگرانی کریں کہ ہمارے بچہ جو ہے وہ اس کی دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے، کون لوگ اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ کس مزاج کے لڑکے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنے دوستوں کے دین کے اوپر، ان کے طریقوں کے اوپر ہوتا ہے، اور انسان اپنے دوستوں سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اور یہ عمر ایسی ناسمجھی کی عمر ہوتی ہے ناظرین اکرام کی، یہ ٹین ایج جو ہے کہ اس عمر میں جس طرح کہ آپ کی سوسائٹی، جس طرح کہ آپ کے دوست، جس طرح کا آپ کا ماحول آپ کو مل جاتا ہے، آپ اسی کی طرف جو ہے وہ چل پڑتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اس عمر میں جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ سگریٹ نوشی کی عادت انہیں ڈل جاتی، تو وہ سگریٹ نوشی کی عادت انہیں کیسے یہ عادت جو ہے پڑ جاتی ہے؟ وہ اسی لیے کہ ان کے کوئی دوست جو ہیں وہ ایسے غلط بن جاتے ہیں جو ان کو، وہ خود بھی نشہ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ جو ہے اس جرم میں ان کو بھی جو ہے وہ شریک جو ہے وہ کر لیتے ہیں۔ تو انسان کو دوستی کرتے ہوئے بہت ہی جو ہے وہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ دوست جو ہے وہ بنانا چاہیے۔ میں یہاں پر ایک آپ کو بڑی پیاری بات، تاریخ کی ایک بات جو ہے وہ بیان کر دوں کہ ایک دفعہ یہ رشیا نے جس وقت افغانستان کے اوپر اٹیک کیا نا، تو رشیا نے ان کے کچھ علاقوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا، تو رشیا کا جو ایک فوجی تھا، جو ان کا کمانڈر تھا، وہ ایسے وزٹ کر رہا تھا، تو ایک افغانی جو ہے وہ اپنی فصل میں جو ہے وہ کام کر رہا تھا، تو رشین نے اس کو بلایا اور اس کو بلا کر اس سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں کیسا پایا، آپ نے رشینز کو کیسا پایا؟ تو وہ بڑا زیرک سیانہ آدمی تھا، بزرگ سمجھدار آدمی تھا، تو اس نے کہا کہ ہم نے رشینز کو، کیونکہ وہ اب قابض ہو چکے تھے تو اس نے اچھا ہی کہنا تھا، تو کہنے لگا جی ہم نے رشینز کو بہت اچھا پایا، رشینز جو ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، رشینز جو ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں کہتے ہو، دوست کیوں نہیں کہتے؟ بھائی کیوں کہتے ہو، دوست کیوں نہیں کہتے؟ تو اس نے کہا دوست جو ہے وہ سوچ سمجھ کے بنایا جاتا ہے، بھائی تو جیسا بھی ہو بن ہی جاتا ہے۔ کیوں جی فرحان صاحب، بھائی اچھا ہو یا برا ہو، عقل مند ہو، جیسا بھی ہو تو بن گیا، لیکن دوست جو ہے وہ انسان زبردستی نہیں ہوتی نا کسی کے ساتھ، دوست جو ہے وہ انسان نے سوچ سمجھ کے بنانا ہوتا ہے۔ تو ناظرین کرام، دوستی ان لوگوں سے کریں جن کو دیکھ کر آپ کو خدا یاد آ جائے، جو آپ کو نیکی کی تلقین کریں، جو آپ کی مشکل میں آپ کے کام آ سکیں، جو آپ کے خیر خواہ ہوں، جو آپ کی عیوب پر آپ کو متنبع کرنے والے ہوں، جو آپ کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں، جو آپ سے حسد نہ کرتے ہوں، جو آپ کی خوشی میں خوش ہونے والے ہوں، جو آپ کو نیک راہ بتانے والے ہوں، جو آپ کا دکھ درد جو ہے وہ سمجھ سکتے ہوں، کیونکہ انسان بہت سی وہ باتیں جو کسی اور سے نہیں کر سکتا وہ دوست سے کر سکتا ہے۔ ایک اچھا دوست زندگی کا ایک اچھا سہارا ہوتا ہے، ایک اچھا دوست زندگی گزارنے کے لیے انتہائی لازمی جز ہے۔ دوست جو ہے وہ غم گسار ہوتا ہے،
दोस्त जो है वो इंसान के ज़िंदगी को बनाने वाला होता है। तो कुरान हमें ये तलकीन करता है कि दोस्ती का इंतखाब जो है वो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। बुरे दोस्त जो हैं वो क़यामत के रोज़ भी, दुनिया में तो ज़िल्लत का बाइस हो बनते ही हैं, क़यामत के रोज़ भी इंसान के लिए नदामत का बाइस बनेंगे और इंसान कहेगा कि काश कि मैंने इनको दोस्त जो है वो ना बनाया होता। कि लक़द अज़ल्लनी अन ज़िक्रि बाद इज़ जाअनी, कि इसने मुझे अल्लाह की याद से जो है वो अल्लाह की नसीहत से मुझे दूर कर दिया बाद इसके कि वो मेरे पास आई। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि शैतान तो है ही इंसान के लिए बड़ा ही धोखा देने वाला। इन शैतान का तो काम ही ये है कि इसको धोखा देकर किसी तरह फिसला दिया जाए। नाज़रीन कराम, एक अच्छा दोस्त इंसान के लिए नेमत है और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर किसी को दोस्त दे तो वो ऐसा दोस्त दे जो दीन की तरफ रहनुमाई कर सके। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एक अच्छे दोस्त की शरीयत में कैसा दोस्त बनाने की इजाज़त दी है, उसकी सूरतुल फुरकान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश है। इसमें आगे क्या मज़ामीन है, बिलाल साहब से रिक्वेस्ट है वो इसको कंटिन्यू करेंगे। शुक्रिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाह अफ़ अंत तकूनु अलैहि वकीला। सूरतुल फुरक़ान में नाज़रीन किराम ये 2-3 छोटे छोटे मज़ामीन हैं जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कि एक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अरअयता मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा है उस शख्स को कि जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना माबूद बना लिया। नाज़रीन इकराम, अब ख्वाहिश जो है ज़ाहिर है कि इसकी परस्तिश ऐसे तो नहीं की जाती कि जिस तरह लोग बुतों के आगे सजदे करते थे या बुतों के लिए इबादत करते थे या बुतों के गिर्द जो है वो तवाफ़ करते थे या बुतों की नज़र व नियाज़ करते थे। ख्वाहिश जो है उसकी इबादत, उसको माबूद ऐसे तो नहीं बनाया जाता। लेकिन दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर ख्वाहिश को माबूद इस माने में करार दिया है कि हमारा असल माबूद हकीकी जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और हमें हर तरह इताअत और फर्मा बरदारी जिसकी बजा लानी है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है। जो शख्स अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकामात को पसे पुश डालकर ज़िंदगी जो है वो अपनी मन चाही और शुतर बेमुहार की तरह बेलगाम ज़िंदगी गुजारना चाहता है और वो ये समझता है कि उसकी ख्वाहिश ही सब कुछ है, उसका दिल ही सब कुछ है, जो दिल चाहेगा वो मैं करूँगा, दिल की चाहत के पीछे जो मैं दौड़ूंगा, मैं अपनी ख्वाहिशात जो है, अपनी तमन्नाएं जो हैं उनको ही पूरा करूँगा, उनकी ही परस्तिश करूँगा। तो इस ख्वाहिश परस्ती को और ख्वाहिश के पीछे भागने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि गोया ऐसे ही है कि उसने अपनी ख्वाहिश को ही अपना माबूद बना रखा है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे सूरतुल फुरक़ान में एक बहुत प्यारी अपनी निशानी बयान करते हैं जिसको पाकिस्तान में भी आप अटक के मुकाम के ऊपर जाकर बाकायदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कुदरत को देख सकते हैं। फरमाया वहुवल्लज़ी मरजल बहरैनि हाज़ा अज़्बुन फ़ुरातुम व हाज़ा मिल्हुन उजाज वजअल बैनहुमा बरज़खम व हिज्रम महजूरा। अल्लाह वो ज़ात है मरजल बहरैन जिसने 2 दरियाओं को ऐसे जारी किया, हाज़ा अज़्बुन फ़ुरात व हाज़ा मिल्हुन उजाज, एक इस साइड का पानी जो है वो मीठा है और इस साइड का पानी जो है वो नमकीन है। और नाज़रीन इकराम, हम देख सकते हैं कि जहाँ पर 2 दरिया मिलते हैं वहाँ पर एक साइड का पानी जो है वो मिटियाले रंग का होता है, गंदमी रंग का होता है, एक साइड का पानी जो है वो साफ़ और शफाफ रंग का है। बाद ऐसे मुकामात भी हैं कि एक साइड का पानी जो है वो गर्म है, एक साइड का पानी जो है वो ठंडा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए मुसलमानों, ए इंसानों, क्या तुम्हें नज़र नहीं आता उनके दरमियान कोई दीवार है जो तुम्हें नज़र आती है, कोई तुम्हें ऐसी आड़ जो है वो उनके दरमियान नज़र आती है? लेकिन ये कौन है जो इधर के पानी को इधर नहीं आने देता, इधर के पानी को इधर नहीं आने देता और बग़ैर एक ना नज़र आने वाला पर्दा, जो अल्लाह रब्बुल ने फरमाया ना उनके दरमियान एक पर्दा है, लेकिन वो पर्दा तुम्हें तो नज़र नहीं आता। तो वो पर्दा जो है ना नज़र आने वाला पर्दा इधर के पानी को इधर नहीं आने देता, इधर के इधर नहीं आने देता और एक हल्के से फासले से पानी मीठा हो गया। और ये तो नाज़रीन इकराम एक बड़ी ही हैरान कुन बात है। बल्कि समुंदर के अंदर तो ऐसे मुकामात भी हैं कि जो लोग समुद्री सफ़र करते हैं वो लिखते हैं कि समुंदर में ऐसे मुकामात भी हैं कि ऊपर वाला पानी जो है वो यानी नमकीन है और उसके नीचे जो है वो मीठे पानी का चश्मा है। यानी लोग जो समुंदर से मीठा पानी निकालते हैं वो ऐसे ऊपर नमकीन पानी और नीचे जो है वो मीठा पानी।
تو یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو یہ کام سوائے رب العالمین کے کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی کر سکتا ہے تو اس کو کہو یہ پانیوں کو ملا کر دکھائے، پانی کا رنگ تبدیل کر کے دکھائے، ادھر پانی جو ہے وہ گندمی رنگ کا ہے، مٹیالے رنگ کا ہے، اس کا رنگ صاف کر کے دکھائے، یہ نمکین پانی کو جو ہے وہ میٹھا کر کے دکھائے، یہ کام سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ آگے پھر ایک بڑا پیارا مضمون فرمایا، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ فرحان صاحب، یہ جو آیت ہے نا، اس آیت میں اللہ رب العزت نے جو ریزنیبل پرسنالٹیز ہیں ان کو جاہلوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک طریقہ اللہ رب العزت نے سکھایا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو معاشرے میں عزت دار لوگ ہوتے ہیں، دیندار لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے جو جہالا ہیں اور جو نادان لوگ ہیں، جو بدتمیز قسم کے لوگ ہیں، ان سے ڈیل کرنے کا اللہ رب العزت نے ایک طریقہ جو ہے وہ سکھایا ہے۔ کیونکہ دیکھیں، ہم نے اگر کسی کو نصیحت کرنی ہے دین کی بات یا کوئی اور نصیحت، تو اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں جو ہم اپنے سابقہ پروگرام میں کچھ ان کے اوپر روشنی بھی ڈال چکے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ انسان کی چال جو ہے ناظرین اکرام یہ بھی بڑے معنی رکھتی ہے۔ ایک شریف آدمی کی چال، ایک بدماش آدمی کی چال، ایک لوفر آدمی کی چال، ایک بدتمیز آدمی کی چال، ایک ڈیسنٹ آدمی کی چال، یعنی یہ چال ہے جو ہر چیز جو ہے اس کی چال سے جو ہے وہ وابستہ ہے، نظر آتا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ کیسا ہے۔ اور ویسے تو اب جدید سائنس کہتی ہے کہ کسی انسان کی چال جو ہے وہ دوسری انسان سے نہیں ملتی، اور اس پر جو ہے وہ کوڈ پاسورڈ لگائے گئے ہیں انسانوں کے ساتھ کہ اس کی چال کے ساتھ جو ہے وہ اس کا ایک کسی بھی اس کے روم کا یا اس کے کسی گھڑی کا یا اس کے موبائل کا پاسورڈ لگایا، اور اس پر تجربہ کیا انہوں نے کہ اس کو شراب پلا کر جب اس کو چلاتے تھے تو وہ پاسورڈ اوپن نہیں ہوتا تھا، کیونکہ شراب پینے سے انسان کی چال جو ہے وہ ڈگمگا جاتی ہے۔ خیر، یہ تو قدرت کی نشانیاں ہیں جو گاہے بگاہے میں نظر آتی ہیں، لیکن اگلا پوائنٹ جو ہے وہ اصل میں بڑا اہم ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب وہ جاہلوں کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ کیا مطلب کہ ناظرین اکرام، جاہل آدمی جو ہے اس کے ساتھ آپ جتنی مرضی مغز ماری کرتے رہیں، جتنا مرضی جو ہے وہ اس کے ساتھ سر جو ہے وہ کھپاتے رہیں، وہ آپ کو کبھی بھی اس کی طرف سے خیر، اس کی طرف سے اچھا جواب، اس کی طرف سے کوئی بہتری کی امید جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ الٹا وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی عزت جو ہے وہ اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو الٹا جو ہے وہ آپ کو بے عزت کر دے گا، آپ کے ساتھ کوئی ایسی بدتمیزی کر دے گا کہ جس سے آپ کے اوپر جو ہے وہ حرف آ جائے گا۔ تو شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ کسی نادان، جو اقبال نے بھی کہا نا کہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ اقبال نے کہا کہ پھول کی پتی کتنی جو ہے وہ نازک ہوتی ہے اور ہیرا سخت ترین دھات ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ یہ اگر کوئی کہے نا کہ پھول کی پتی سے ہیرا کاٹ دیا، یہ تو ممکن ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، لیکن جو بے وقوف اور نادان آدمی ہے نا، جاہل آدمی ہے، اس کے ساتھ آپ جتنا مرضی نرم بات کریں، جتنی مرضی اچھی بات کریں، کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما، تو معاشرے میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، آپ کے اوس پڑوس میں، آپ کے خاندان میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کا کام فتنہ انگیزی ہوتا ہے، فتنہ پھیلانا ہوتا ہے، اور جن کو لڑائی کے بغیر سکون نہیں آتا، جن سے آپ کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے وہ کوئی لڑائی ڈلوا دیں، کوئی بات ایسی کر دیں۔ تو ناظرین کرام، ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کی جائے، ان سے دور رہا جائے، لیکن سلام کر کے بس گزر جایا جائے، تاکہ انہیں یہ پتہ لگ جائے کہ کوئی نہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ لفٹ بھی کرا رہا ہے، اور بس اس حد تک جو ہے وہ ان کے ساتھ رہا جائے۔ اور میں یہاں پر ایک بڑا نقطہ، ایک باریک پوائنٹ جو ہے وہ ذکر کرتا چلوں کہ عام طور پہ لوگ یہ سوال ہم سے کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ دیکھیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ اپنے کسی بھائی سے، مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض بھی نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟
اب ایک طرف یہ ہے کہ 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا اور صلہ رحمی بھی کرنی، اور دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں اور ہیں بھی آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں یا آپ کے دوست ہیں یا آپ کے پڑوس میں، آپ ان سے ناراض بھی نہیں ہو سکتے. تو اب یہ ایک بڑا تضاد سا ہے، کیسے اس کو ڈیل کیا جائے؟ تو دیکھیں اس بات کو سمجھیں، ناراضگی اور چیز ہے اور کسی سے کنارہ کش رہنا، کسی سے کم ملنا، یہ اور چیز ہے. اسلام کہتا ہے ناراض نہیں ہونا. ناراضگی کیا ہے؟ مثلا وہ آپ کو ملے تو آپ اس سے منہ پھیر لیں، آپ اس کو ملیں تو آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور وہ آپ کو ملے تو آپ کو دیکھ کے منہ پھیر لیں. ایسا نہیں کرنا، منہ نہیں پھیرنا. کیا کرنا ہے؟ اگر کہیں آمنا سامنا ہو جاتا ہے، السلام علیکم، سلام کریں اور بات ختم کریں. یعنی سلام رکھیں. لیکن ایسے لوگ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، آپ کے فیملی میں مشکلات کریٹ کر رہے ہیں، آپ کو فتنے میں مبتلا کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے ذرا ڈسٹینس جو ہے وہ بڑھا لیں، کم ملاقاتیں کریں، ان سے فاصلہ رکھیں اور اپنی لائف کو اپنے تک محدود رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ ہر نعمت دیے جانے والے سے حسد کیا جاتا ہے. اپنی نعمتوں کو خاموشی کے ساتھ پوشیدہ انداز میں جو ہے وہ استعمال کیا جائے. ناظرین، قرآن کریم ایک مکمل ہدایت ہے انسانیت کے لیے، اور اس کتاب میں معاشرے میں رہنے کے اصول و ضوابط بھی واضح کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان اصولوں پر عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، سورۃ الفرقان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آخری آیات ہیں کچھ، ان میں کیا مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اس کے بعد سورۃ النمل کا آغاز کیا جائے گا. بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں. جی بلال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ناظرین کرام، سورۃ الشعراء کی یہ آیات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. سورۃ الشعراء جیسا کہ اپنے نام سے ہی واضح ہے کہ وہ سورت جس میں شاعروں کا ذکر ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. اکثر جو شعراء ہیں ان کے پیروکار جو ہیں وہ اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ لغویات میں مبتلا ہونے والے اور کوئی اچھے قسم کے لوگ نہیں جو ہے وہ شعراء کی پیروی کرتے یا شعراء کے پیچھے چلتے. علم ترى انہم فی کل وادی یہیمون. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ شعراء ہیں یہ ہر وادی کے اندر جو ہے وہ چکر لگاتے ہیں. یعنی ان کی کوئی ایک منزل نہیں ہوتی. کبھی ادھر سے بات نکالی تو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دی، کبھی کسی کی تعریفیں کرنی شروع کی تو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دی، اور کبھی کسی کو نیچے گرانا جو ہے وہ شروع کیا تو اسے تحت الثری تک جو ہے وہ پہنچا دیا. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ. اور یہ کہ وہ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں. میں یہاں پر شعراء کی تھوڑی سی وضاحت فرما دوں. آگے یہ بھی فرمائے الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ہاں مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے شعراء جو ہیں. تو شاعری کا میں تھوڑا سا یہ وضاحت کر دوں کہ شاعری جو ہے یہ دین اسلام میں حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات شاعری جو ہے وہ اس کی ضرورت پیش آتی ہے اور شاعری جو ہے وہ ایک اچھا عمل قرار دیا گیا ہے. لیکن اکثر شاعر جو ہیں وہ اپنی شاعری میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی شعراء جو ہیں وہ اتنا غلو کرتے ہیں کہ وہ انہیں جو ہے وہ غلو کے اندر کسی کا لحاظ نہیں رہتا، کوئی اصول و ضوابط جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں رہتے. اور اکثر شعراء جو ہیں وہ بے عملی کا شکار ہوتے ہیں. یعنی باتیں تو بہت اچھی کرتے ہیں لیکن وہ عمل جو ہے وہ اس طرح کا نہیں کرتے. اس لیے ہمیں اگر شاعری کا انتخاب کرنا ہو، شعراء کو سننا ہو، شاعری کو پڑھنا ہو، تو ہمیں وہ شاعری پڑھنی چاہیے جو مثبت شاعری ہو، منفی شاعری نہ ہو. یہ عشق معشوقی کے جو ہے وہ اشعار اور فلانے اور اس میں تعریفیں اور یہ خام خواہ ذہنوں کو پراگندہ کر دیتے ہیں اور خام خواہ انسان کا رجحان جو ہے وہ برائی کی طرف جو ہے مزید جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اندر ایک ہجان کی کیفیت جو ہے وہ برپا کر دیتے ہیں. اور بہرحال شاعری ہے، اپنے اندر بڑی حکمت رکھتی ہے، اپنے اندر بڑا جو ہے وہ ایک معنی رکھتی ہے. اچھا، اب میں بتا دیتا ہوں کہ شاعری جو ہے مستحسن عمل کیسے ہے. کیوں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ اکرام جو ہے وہ شاعر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بسا اوقات شعر پڑھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شعر پڑھنا بھی جو ہے وہ ثابت ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جب کفار نے آپ کی توہین کی اپنے الفاظ سے
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ شاعر صحابی تھے ان کو بلایا، نہ صرف بلایا بلکہ ان کو کہا کہ تم بھی اشعار کہو، یعنی اسلام کے دفاع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار کہو، اور نہ صرف یہ کہ اشعار کہو بلکہ فرمایا کہ روح القدس یعنی جبرائیل جو ہیں وہ تمہارے مددگار ہوں، جبرائیل تمہاری مدد کریں۔ تو ناظرین اکرام، شاعری جو ہے وہ ایک اچھی چیز ہے لیکن اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، اور ہمارے ہاں الحمدللہ شاعر مشرق علامہ اقبال جیسے شاعر جو ہیں ان کو ہمیں اسٹڈی کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، جنہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سے سوئی ہوئی امت کو بیدار کیا، پاکستان کا تصور پیش کیا، اسلام کا تصور پیش کیا، اور اسلام جو ہے اس کی ایک تصویر جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ سورۃ النمل کا آغاز کرتے ہیں۔ نمل کا معنی چونٹی۔ اسی سورہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ وہ چونٹیوں کے پاس سے گزرے اور چونٹیوں نے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر جو ہے وہ تمہیں کچل نہ ڈالے۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النمل جو ہے وہ رکھا گیا۔ لیکن ہم یہاں پر اسی سورت میں ایک بہت اہم واقعہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے وابستہ ہے وہ ذکر کریں گے۔ فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ ام کان من الغائبین۔ ناظرین کرام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی گئی، اس سے پہلے اور اس سے بعد یہ بادشاہت کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ کو جنات کے اوپر بھی دسترس حاصل تھی، اور آپ کو پرندوں کی بولیاں بھی سمجھ آتی تھیں، آپ پرندوں سے ہم کلام بھی ہوتے تھے، آپ کا ہواؤں کے اوپر بھی کنٹرول تھا، یعنی کہ وہ ایسی بادشاہت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ نماز ادا کر رہے تھے تو آپ تھوڑا سا آگے ہوئے تو پھر پیچھے ہو گئے، تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ میرے سامنے ایک جن شیطان جو ہے وہ میرے سامنے آیا تو میرا دل چاہا کہ میں اس کو پکڑ لوں، قید کر لوں۔ مجھے اپنے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ جو مجھے بادشاہت ایسی بادشاہت دے کہ اس سے پہلے اور اس سے بعد جو ہے وہ بادشاہت کسی کو نہ دی گئی ہو۔ تو ہدہد جو ہے حضرت سلیمان السلام اپنی دربار میں اپنے جو مجلس تھی اس میں حاضری لیتے تھے، تو ہدہد پرندہ جو ہے وہ غائب تھا۔ تو حضرت سلیمان السلام کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ ہدہد جو ہے وہ موجود نہیں ہے؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مجھے اس نے کوئی معقول عذر بیان نہ کیا اپنی غیر حاضری کا تو میں اس کو ضرور اس غیر حاضری کی سزا جو ہے وہ دوں گا۔ تو پھر ہدہد جب آیا تو اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ تو وہ ہدہد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک عورت جو ہے وہ حکمران دیکھی ہے، ایک عورت جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے، ملکہ سبا جو ہے، اور اس کا ایک بہت زبردست جو ہے وہ عرش بھی ہے۔ تو میں اختصار سے اس واقعے کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈالتا چلوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب ہدہد نے یہ آ کر بتایا کہ اس طرح ایک علاقہ ہے اور اس کے اوپر ایک عورت جو ہے وہ حکمرانی کر رہی ہے، اور نہ صرف حکمرانی کر رہی ہے بلکہ وہ لوگ جو ہیں وہ سورج کی پرستش کرتے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر ان کو پیغام بھیجا اور اسلام کی دعوت جو ہے وہ ان کو پیش کی۔ ملکہ سبا نے اپنے جو اس کے مشیر تھے ان سے جو ہے وہ مشورہ کیا، اور اس مشورے میں یہ بات طے پائی کہ ہم جو ہے ہمیں پہلے جو ہے وہ ان کو کچھ تحائف وغیرہ جو ہیں وہ بھیج کر دیکھنا چاہیے، کچھ مال و دولت جو ہے وہ دے کر دیکھنا چاہیے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس نے کچھ تحائف بھیجے اور کچھ انعامات، کچھ رقم، کچھ جواہرات بھیجے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس کو اندازہ ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو سلطنت ہے اور آپ کی جو طاقت ہے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، چنانچہ اس نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ سلیمان علیہ السلام کی بات مان لی جائے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اپنی طاقت کا اظہار دکھانے کے لیے ایک بہت ہی حیران کن اقدام جو ہے وہ اٹھایا، اور وہ کیا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، کہ کون ہے اس سے پہلے کہ وہ ملکہ میرے پاس فرما بردار بن کے آئے، کون ہے جو اس کا عرش جو ہے وہ میرے پاس لے کے آئے گا؟ تو قال عفریت من الجن انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو فرحان صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک جن جو اس محفل میں تھا وہ کہنے لگا کہ حضور والا میں آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے یعنی اتنی دیر میں کہ آپ اس مجلس سے کھڑے ہوں
اور کھڑے ہوकर بیٹھے تو میں وہ عرش جو ہے وہ آپ تخت جو ہے وہ آپ کے پاس لے آؤں گا. یہ کتنا کوئک سروس تھی. لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک به قبل ان یرتد الیک طرفک. ایک وہ شخص اللہ رب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا. یہ بات آج تک پنہاں ہے کہ وہ علم کیا تھا, وہ علم کتاب کا علم کیسا علم تھا, اس بارے میں کوئی وضاحت, لیکن بہرحال ایک علم تھا. اچھا, اس علم کا کمال کیا تھا؟ جن کی طاقت آپ دیکھیں اور اس کے بعد علم کی طاقت دیکھیں. علم کا کمال کیا تھا کہ اس نے کہا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ عرش آپ کے سامنے لا کر رکھ دوں گا, اور پلک جھپکنے سے پہلے اس نے لا کر رکھ بھی دیا. اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پلک جھپکنے سے پہلے ناظرین اکرام جو ہے وہ تخت جو ہے وہ سامنے رکھ دیا. اور جب وہ ملکہ آئی تو اس نے اپنا تخت جو ہے وہ دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ تو لگتا ہے کہ وہی ہے. یعنی اس کو یہ یقین نہیں آیا کہ یہ جو ہے یہاں پہنچ سکتا ہے. اس نے کہا یہ تو وہی لگتا ہے, لیکن حقیقت میں یہ ویسا نہیں تھا, بلکہ یہ وہی تخت تھا جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو ہے کہ کتاب کے علم والے نے رکھ دیا. اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام, میں یہ بتانا چاہوں کہ آج بھی ہم گویا کہ ایک علم ایسا موجود ہے کہ انسان اتنی ترقی تک پہنچ سکتا ہے کہ ابھی تو ہم صرف ایس ایم ایس جو ہے وہ بھیجتے ہیں تو وہ پلک جھپکنے میں دوسرے پہنچ جاتا ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ ہم چیزوں کو بھی پلک جھپکنے میں ٹرانسفر کر لیں. یعنی میں ادھر بیٹھا جو ہے وہ فٹ میں جو ہے وہ کسی دوسرے شہر اور کسی دوسرے ملک چلا جاؤں. بہرحال ایسا بھی ممکنات میں سے ہے, یہ ناممکن نہیں ہے, کیونکہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ایسا تاریخ میں ہو چکا ہے. اور اس سے زیادہ ترقی میں آج آپ کو بتاؤں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اس کو پھر اپنے محل میں داخل ہونے کے لیے کہا نا ناظرین اکرام, تو جب وہ محل میں داخل ہوئی تو محل کا فرش جو ہے وہ ایسا تھا کہ اس نے اپنی شلوار جو ہے وہ ایسے, جیسے انسان پانی میں چلنے لگے تو تھوڑی سی شلوار اونچی کر لیتا ہے نا کہ پانی جو ہے وہ کپڑوں کو نہ لگے, تو اس نے اپنی جو شلوار تھی اس کو تھوڑا سا اوپر کیا. کیوں؟ اسے لگا کہ جیسے نیچے پانی ہے. اتنا شاندار فرش تھا, اتنا شاندار وہ شیشے کا فرش تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پانی جو ہے وہ چل رہا ہے, اور اس کو لگا کہ میں پانی میں سے چل کے جاؤں گی. اس سے بھی اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا بھی اندازہ ہوا, اور اس کے بعد اسے یہ بھی اندازہ ہوا کہ اتنا عظیم بادشاہ اور اتنی عاجزی اور انکساری اور اتنی حلم اور بردباری کا مالک ہے, یقیناً یہ کوئی عام انسان نہیں ہے. اسی لیے وہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی تابعدار بن گئی. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جانے سے پہلے آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. اس کے علاوہ ہمیں لائیو دیکھنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.brightstartv.live. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پارے کے خلاصے کے ساتھ. اپنا بہت سا خیال رکھیں. ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.